चोर दरवाज़ा आखिरी किस्त। कोमल बाई ने बड़ी लंबी बात सुना दी। मैं आपको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में कोमल की कहानी सुना देता हूँ। दिया राम पहली बार कोमल के कोठे पर आया तो ये भोला भाला नौजवान उसके दिल को बहुत अच्छा लगा। साफ नज़र आ रहा था कि वो किसी इज़्ज़तदार घराने का शरीफ सा लड़का है। कोमल उस पर खुसूसी तवज्जो देने लगी। दिया राम भी गालबन प्यार का तरसा हुआ था। वो कोमल के साथ दिल की बातें करता था। वो उसे अपने बेटे की तरह समझती थी, लेकिन दिया राम के साथ तमाशबीनों वाला रवैया रखता था। यहाँ मैंने कोमल से पूछा कि वो दिया राम को अपने बेटे की तरह क्यों समझती थी, जबकि वो उसके लिए अच्छा खासा मुनाफा बख्श गाहक था। कोमल ने बताया कि जब उसकी उम्र 16 साल की थी तो उसकी नाथ उतरवाई की रस्म अदा की गई। उसका पहला गाहक इंतहाई दौलतमंद आदमी था और उसने मुंह मांगी कीमत दी थी। कुछ अरसे बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसको बेटे की शक्ल भी नहीं दिखाई गई और कहीं गायब कर दिया गया। इसका मकसद ये था कि एक मर्तबा फिर उसे कुंवारी जाहिर करके किसी दौलतमंद से भारी रकम ईंठी जा सके। कोमल ने बताया, हमारे यहाँ भाई खाते पीते हैं, खूब जान बनाते हैं और पहलवानी करते हैं, और अगर कोई तमाशबीन गुंडागर्दी करे या बदमाशी पर उतर आए तो उसको सीधा कर देते हैं। जो पहलवान हमें अंदर लेकर आया था वो कोमल का सगा भाई था। कोमल ने दिया राम को देखा तो उसे अपना बेटा याद आ गया। वो उसके साथ कुछ इस तरह का प्यार करने लगी, मगर दिया राम उसके साथ ओछी हरकतें करता था। साफ पता चलता था कि वो इस किरदार का लड़का नहीं है, बस जानबूझकर ऐसा बनने की कोशिश करता है। एक बार उसने तन्हाई में कोमल के साथ लिपटने की कोशिश की तो कोमल ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके जवाब में दिया राम ने भी पूरी कुव्वत से उसे जवाबी थप्पड़ मारा। ये मर्दाना थप्पड़ था। वो इस कदर ज़ोरदार था कि कोमल के मुंह से चीख निकल गई। चीख की आवाज़ सुनकर उसका पहलवान भाई आ गया। वो दिया राम की मरम्मत करना चाहता था, लेकिन कोमल ने उसे रोक दिया। फिर कोमल ने उससे पूछा कि वो गलीज़ जहन का आदमी नहीं है, फिर ऐसी हरकतें क्यों करता है। उसके जवाब में दिया राम के आंसू निकल आए। मैं गलीज़ नहीं हूँ, उसने कोमल से कहा, लेकिन गलाजत की पैदावार तो हूँ। मैं अपने बाप का नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे चोर दरवाजे से पैदा किया है। मेरा वजूद नाजायज़ है। मैं हरामी हूँ। फिर मैं नेक शरीफ बन कर क्यों रहूँ। मैं चाहता हूँ कि सब मुझसे नफ़रत करें, मुझे धुतकार दें। तुम्हारे कोठे पर भी इसी वजह से आता हूँ। कोमल ने दिया राम से पूछा कि उसे किस तरह यकीन है कि वो नाजायज़ औलाद है। उसके जवाब में दिया राम ने बताया कि गांव का एक आदमी उसके बाप की गैर मौजूदगी में उसकी माँ से मिलता था। छोटी उम्र में तो उसे पता ना चला कि ये अच्छी बात है या बुरी। जब वो जवान हुआ तो इस बात को समझने लगा। अब वो आदमी उसकी माँ से नहीं मिलता था। उनकी मुलाकातें अब ना होने के बराबर थीं। एक रात जब तलजा राम किसी काम से गया हुआ था और घर में दिया राम और उसकी माँ ही थे, रात के किसी वक्त दिया राम की आंख खुल गई। वो ऊपर वाले कमरे में सोता था। उसे माँ के कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो दबे कदमों नीचे उतरा। कोई मर्द था जो उसकी माँ से बातें कर रहा था। उस रोज़ उसकी बातें सुनकर उस पर इंकशाफ हुआ कि वो उसकी हराम की औलाद है और उसका बाप तलजा राम नहीं बल्कि ये शख्स है। उस शख्स ने किसी तरह दिया राम की माँ को फांस लिया था और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसकी माँ उस आदमी की मिन्नत समाजत कर रही थी कि वो इतने ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकती। वो उस पर रहम करे और उसका बसा बसाया घर बर्बाद ना करे। वो आदमी धमकियां दे रहा था कि सारे गांव में नंबरदार की इज्जत का जनाजा निकाल देगा। दिया राम को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और उसका जी चाहा कि वो उसी वक्त उस आदमी का गला घोंट दे, मगर वो फिर इस ख्याल से आगे ना गया कि इस तरह उसकी माँ सारी उम्र उसके आगे शर्मिंदा रहेगी। दिया राम उस आदमी को कत्ल करने का पक्का इरादा कर चुका था। वो सिर्फ मौके की तलाश में था। अपने इस पहलवान से मेरा काम करवा दोगी? सारी बात सुनाकर दिया राम ने कोमल से कहा। कौन सा काम? कोमल ने पूछा। उसी आदमी को कत्ल करना है, दिया राम ने कहा। जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। कोमल ने उसे कहा कि वो उसका काम करा देगी, वो हौसला रखे। यहाँ पर मैंने कोमल से पूछा कि दिया राम जिस आदमी को कत्ल कराना चाहता था उसने उस आदमी का नाम क्या बताया था? जौहर अली। कोमल ने याद करते हुए कहा। जौहर अली? इसका मतलब है जौहर अली को तुमने अपने पहलवान भाई से कत्ल कराया है, मैंने कोमल से कहा। नहीं, ये गलत है, कोमल ने कहा। दिया राम ने ये काम खुद ही करने का फ़ैसला कर लिया था। जौहर अली को दिया राम और उसके बाप ने मिलकर कत्ल किया था। दिया राम ने कोमल को पूरी तफसील सुनाई थी। दिया राम ने लंबे फल वाला एक चाकू ख़रीद लिया था। वो मौका की तलाश में था। आखिरी दिन उसने
جوہر علی سے کہا کہ اس کی ماں نے رات کو فلاں جگہ کھیتوں میں اسے بلایا ہے۔ جوہر علی یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ کانتا نے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے۔ رات کو جب جوہر علی دیا رام کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو دیا رام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جوہر علی دیا رام کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ اس کی ماں کیوں نہیں آئی۔ دیا رام خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ کیا تم میرے لیے پیسے لے کر آئے ہو؟ جوہر علی نے دیا رام سے پوچھا۔ میں پیسے نہیں، موت لے کر آیا ہوں۔ دیا رام نے غصے کے عالم میں کہا، تم میری ماں کو بلیک میل کرتے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دیا رام نے چاقو نکال لیا۔ تم نے کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ماں کو بلیک میل کرتا ہوں؟ جوہر علی نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، دیا رام نے کہا۔ اس رات میں نے چھپ کر ساری باتیں سن لی تھیں۔ دیا رام نے جوہر علی پر چاقو کا وار کیا جو وہ پھرتی سے بچا گیا۔ دیا رام پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھند چاقو چلانے لگا۔ جوہر علی بڑی مشکل سے بچ رہا تھا۔ سنو دیا رام، جوہر علی نے کہا، اگر تم نے ساری باتیں سن ہی لی ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ کیا اپنے باپ کو قتل کر دو گے؟ تم مجھے حرام طریقے سے اس دنیا میں لانے کا باعث بنے ہو۔ دیا رام نے کہا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ اب جوہر علی کی کوشش تھی کہ وہ دیا رام سے چاقو چھین لے۔ وہ چاقو کے واروں سے بچتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے فصل کے اندر سے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس آدمی نے دونوں بازو کھولے۔ چادر کے کنارے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اس وقت وہ کسی دیو پیکر چمگادڑ کی طرح لگ رہا تھا جو پر پھیلائی کھڑی ہو۔ اس آدمی نے جوہر علی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ جوہر علی اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ادھر دیا رام جنون کی حالت میں تھا۔ اس نے یہ سوچنے کی بجائے کہ جوہر علی کو پکڑنے والا کون ہے، جوہر علی کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ جوہر علی کے منہ سے ہائے کی آواز نکل گئی مگر دیا رام پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے چاقو کے کئی وار جوہر علی پر کیے۔ اس دوران اسے پکڑنے والے آدمی نے اسے چھوڑا نہیں۔ جب زیادہ خون بہہ جانے سے جوہر علی پر غشی طاری ہونے لگی تو اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا۔ جوہر علی نیچے گر پڑا۔ تب دیا رام نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کا باپ تلجا رام تھا۔ تلجا رام نے دیا رام سے کہا کہ یہاں سے فوراً نکلو، کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ دونوں باپ بیٹا گھر پہنچ گئے۔ تلجا رام نے بیٹے سے خون آلود چاقو لے کر اسے اچھی طرح دھو کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر دونوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور آرام سے لیٹ گئے۔ دیا رام میرے ساتھ ہر بات کر لیتا تھا۔ ساری بات سنا کر کومل بائی نے کہا، اسے قتل کے بعد اگلے دن ہی مجھے یہ ساری بات سنا کر گیا تھا۔ اب آپ سے سنا ہے کہ دیا رام کو بھی کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ بھی دیا رام جیسا ہوتا۔ دونوں حرام کی موت مر گئے۔ دونوں بد نصیب حرامی تھے۔ اس کے ساتھ ہی کومل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ایسے بیٹوں کے لیے رونے لگی جو اس دنیا میں چور دروازے سے آئے تھے اور دنیا والوں نے انہیں اسی دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ اس طوائف نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا اور جوہر علی کے قتل کا سراغ مل گیا تھا۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ جوہر علی کا قاتل خود بھی قتل ہو گیا اور مجھے اس کے قتل کا سراغ لگانا تھا۔ میں نے کومل بائی سے پوچھا کہ یہاں اس کے کوٹھے پر کبھی دیا رام کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ مجھے بتا دے، اس طرح قاتل کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، کومل بائی نے کہا۔ اس کا یہاں کبھی کسی گاہک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ میرے بیٹے جیسا تھا اور میں اس کا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ پھر اس نے ذرا توقف کر کے کہا، آپ میری مانیں تو دیا رام کے قاتل کو گاؤں میں ہی تلاش کریں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی کہ اگر اس کا یہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا پھر قاتل گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہونا چاہیے۔ میں نے کومل کے تعاون پر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر اس کے بیان کی ضرورت پڑی تو اسے عدالت میں بھی یہی بیان دینا ہوگا۔ اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزائے موت دلانے کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر میں ترلوک سنگھ کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا۔ میں اپنے تھانے واپس آ رہا تھا اور میرا ذہن بڑی تیزی سے سارے حالات و واقعات پر غور کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی جوہر علی کے قتل کا کیس تیار کرنا شروع کر دیا۔ کومل بائی کا بیان بھی شامل کر دیا۔ اب میں نے نمبردار تلجا رام کو اعانت قتل اور جرم چھپانے کے الزام میں گرفتار کرنا تھا۔
میں نے جب دیا رام کی لاش دیکھی تھی تو یوں محسوس ہوا تھا کہ کوئی چیز میرے ذہن میں چبھ رہی ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کومل کے بیان کے بعد وہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ چیز جو میرے ذہن میں اس وقت چبھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیا رام کے چہرے کے نقوش مقتول جوہر علی سے بہت بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ اس کا قد کاٹ اور رنگ روپ بھی جوہر علی پر گیا تھا، کیونکہ جاتا آخر وہ اس کا جوہر علی کا بیٹا تھا، ناجائز ہی صحیح۔ اب ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ دیا رام کو کون قتل کر سکتا ہے۔ ایک شک مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی پر ہوتا تھا کہ اسے کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کے باپ کو دیا رام نے قتل کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا انتقام اپنے ہاتھ سے لے لیا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو شخص مشتبہ تھا وہ تلجا رام تھا۔ اس کے پاس بھی قتل کی وجہ موجود تھی کہ دیا رام اس کا جائز بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ ایک مسلمان کا خون تھا۔ پھر میرے ذہن میں تلجا رام کے خون آلود کپڑے اور اس کے کرتے کا ٹوٹا ہوا بٹن آ گیا جو مقتول دیا رام کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی جو اب میرے سامنے آ گئی تھی، اس لیے میرے ذہن میں ایسا شک نہ ابھرا کہ باپ بیٹے کو قتل کر سکتا ہے۔ تلجا رام کے حق میں یہ بات جاتی تھی کہ اگر وہ دیا رام کو قتل کرنا چاہتا تو اسی رات جب جوہر علی کو قتل کیا تھا وہ دیا رام کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ میں جتنا زیادہ سوچتا گیا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا گیا، میرے اوپر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے جوہر علی کے قتل کے سلسلے میں تلجا رام کو گرفتار کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے تلجا رام کو تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا اور اگر اس نے دیا رام کے قتل کا اقرار نہ کیا تو پھر مقتول جوہر علی کے بیٹے مظہر علی کو رگڑا دوں گا۔ یہی سوچ کر میں نے نمبردار تلجا رام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ASI کو کہا کہ وہ تلجا رام کو تھانے لے کر آ جائے اور یہ نہ کہے کہ اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، بس اسے کہے کہ تھانے دار نے بلایا ہے۔ ASI ایک کانسٹیبل کے ساتھ چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل جو ASI کے ساتھ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ نمبردار تلجا رام کی بیوی صبح سویرے سکتے کی حالت میں چل بسی ہے اور اب اس کے کریا کرم کا انتظام ہو رہا ہے۔ ASI نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کانتا دیوی کے کریا کرم سے فارغ ہونے کے بعد تلجا رام کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ اس کیس کی تفتیش کے دوران تیسری موت تھی۔ دیا رام اگرچہ اس کی ناجائز اولاد تھا مگر اس نے بیٹے کی موت کا اتنا زیادہ صدمہ لیا تھا کہ جان سے گزر گئی۔ شام 5 بجے کے لگ بھگ ASI تلجا رام کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی طور پر اس کی بیوی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب کچھ تباہ ہو گیا سرکار، تلجا رام نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور خودکشی کی طرف مائل ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے سازگار تھی۔ میں باتوں باتوں میں جوہر علی کے قتل کی طرف آ گیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے تمام بات معلوم ہو گئی ہے کہ مقتول جوہر علی کو دیا رام اور اس نے مل کر قتل کیا ہے، اور یہ شک مجھے ہے کہ اپنے بیٹے دیا رام کو بھی اسی نے قتل کیا ہے۔ تم خود بیان دو گے یا میں سارا واقعہ بیان کروں؟ میں نے اس سے کہا اگر خود بیان دے دو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت کروں گا اور کیس نرم بنا دوں گا، میں کسی قسم کی رعایت نہیں لینا چاہتا۔ تلجا رام نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا آپ میرا اقبالی بیان لکھ لیں کہ جوہر علی کو اور دیا رام کو میں نے ہی قتل کیا ہے، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہتے ہیں چوپڑی اور وہ بھی 2 یہی صورتحال میرے ساتھ تھی۔ کہاں میں ایک قتل کا سراغ لگانے کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور کہاں دونوں کیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تلجا رام نے بڑی تفصیل سے بیان دیا تھا، میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ جس رات دیا رام نے مقتول جوہر علی کو قتل کرنے کے لیے کھیتوں میں بلایا تھا اور از خود اس کو قتل کرنے کے لیے رات کو گھر سے وہ نکلا تو اتفاق سے تلجا رام نے اسے دیکھ لیا اور چوری چھپے اس کا پیچھا کرتے ہوئے موقع واردات تک پہنچ کر فصل میں چھپ گیا۔ پھر دیا رام اور جوہر علی کی باتوں سے اس پر انکشاف ہوا کہ دیا رام دراصل اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی بیوی نے اس کو دھوکہ دے کر جوہر علی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اسی کے نتیجے میں دیا رام پیدا ہوا۔ اس کا خون ابلنے لگا۔ اس نے جوہر علی کو پیچھے سے اچانک دبوچ کر دیا رام کو موقع دیا کہ وہ چاقو کے وار کرے۔ جب جوہر علی مر گیا تو وہ دیا رام کو ساتھ لے کر گھر آ گیا، چاقو دھویا، پھر کپڑے دھوئے۔ اس کی بیوی کانتا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
اسے نہیں علم تھا کہ دونوں باپ بیٹا کیا کر کے آئے ہیں۔ تلجا رام کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوا وہ اسے بھول جائے گا اور اپنی بیوی کو معاف کر دے گا اور دیا رام کو بیٹے کی جگہ قبول کر لے گا۔ وہ بنیادی طور پر شریف آدمی تھا اور حالات سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلی صبح جب پورے گاؤں میں جوہر علی کے قتل کی خبر پھیل گئی تو کانتا سمجھ گئی کہ جوہر علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانتا کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا بھید کھل گیا ہے کہ دیا رام اس کے اور جوہر علی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ باپ بیٹے کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ دوسری طرف تلجا رام نے اس سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، لیکن کانتا بڑی حساس تھی۔ وہ اولاد کی خواہش میں گناہ کر بیٹھی تھی اور اب اس انکشاف کے بعد کہ اس کے خامد اور بیٹے پر اس کا گناہ کھل چکا ہے، وہ دونوں کا سامنا کرنے سے کترانے لگی۔ آخر تلجا رام نے اس سے کھل کر بات کی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسے بھول جائے، اسے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، کانتا نے تلجا رام سے کہا، لیکن بیٹا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ جن نظروں سے دیکھتا ہے میرا جی چاہتا ہے انہی قدموں پر کھڑی کھڑی مر جاؤں۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس کے بیٹے کو علم ہو کہ اس کی ماں نے اسے چور دروازے سے پیدا کیا ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئے گا میری موت ہوگی۔ میں رات میں کتنی بار مرتی ہوں یہ کوئی نہیں جانتا، رات میں کتنی بار مرتی ہوں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، بھگوان مجھے موت دے دے۔ اس کے بعد کانتا بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک بار کانتا خودکشی کرنے لگی مگر تلجا رام نے بر وقت دیکھ لیا اور اسے بچا لیا۔ وہ چھت کے شتیر سے پھندا ڈال کر لٹکنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تلجا رام کو کانتا سے سچی محبت تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سارے فساد کی جڑ دیا رام ہے۔ اگر دیا رام نہ ہو تو سارا فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ یوں بھی وہ ناجائز تھا اور ایک مسلمان کا خون تھا۔ جوں تلجا رام سوچتا گیا اس کے دماغ پر خون سوار ہوتا گیا۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اس نے صندوق سے وہ چاقو نکالا جس سے دیا رام نے جوہر علی کا خون کیا تھا اور اس نے وہ چاقو سے لے کر دھونے کے بعد سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ چاقو ہاتھ میں لے کر باہر نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیا رام کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا دیا رام پیٹھ کے بل بے خبر سو رہا تھا۔ تلجا رام نے چاقو کا کھٹکا دبایا تو اس کا 6 انچ لمبا پھل باہر نکل آیا۔ اس نے سوئے ہوئے دیا رام کے دل کا نشانہ لیا اور پھر پوری نفرت اور طاقت کے ساتھ وار کر دیا۔ دیا رام بری طرح تڑپا اچھلا، لیکن تلجا رام نے چاقو نہ نکالا بلکہ اسے اور زور سے دبائے رکھا۔ دیا رام نے اسے دیکھا اور صرف اتنا ہی کہ اس کا باپو تم اچھا کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ میں نے تلجا رام کا اقبال بیان قلم بند کر کے اس کے دستخط کرا لیے، پھر اس کے ساتھ گاؤں میں جا کر معززین کی موجودگی میں آلہ قتل برآمد کیا۔ اس چاقو سے 2 انسان قتل ہوئے تھے۔ اس المناک واردات کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ تلجا رام کی اتنی عزت کرتے تھے اور اتنی محبت دیتے تھے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ پولیس نے نمبردار کو اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے تو وہ یہ بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کو غلطی لگی ہے، اصل قاتل جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بھوپندر جس کو شک میں تھانے بٹھا رکھا تھا گھر جانے کی اجازت دے دی اور سختی سے کہا کہ وہ آئندہ جوا نہ کھیلے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں نے تمام ضروری کارروائیاں کرنے کے بعد کیس عدالت میں پیش کر دیا۔ تلجا رام نے اپنی طرف سے کوئی وکیل نہ کیا تھا، اسے عدالت کی طرف سے وکیل مہیا کیا گیا، مگر تلجا رام اپنے اقبالی بیان پر ڈٹا رہا۔ اس کیس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ جج نے تلجا رام کو اس کے حالات کی وجہ سے صرف 7 سال سزائے قید بامشقت سنائی۔ ایک صبح میں بڑے خوشگوار موڈ میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جوہر علی اور دیا رام کے قتل کے کیس نبٹ گئے تھے اور میں خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر باہر کی طرف پڑی تو بھوپندر سنگھ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی کرپان تھی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ میں نے دیکھا کہ کرپان خون آلود تھی۔ لو جی سرکار، اس نے کرپان میری میز پر رکھ کر کہا، تسی میرا اقبالی بیان مانگدے سی، ہن لکھ لو۔ میں اپنی دھرم پتنی رینی کور دے ٹوٹے کر آیا۔ بھوپندر سنگھ نے بڑے فخر سے میری طرف دیکھا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ 2 ہفتوں کے دوران چوتھی لاش تھی جس کا میں سامنا کرنے والا تھا۔